बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाह हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा हुआ है एक सवाल। और आज मैं साथ मौजूद हूँ जनाब डॉक्टर सफदर रशीद साहब के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। एक सवाल का सिलसिला हमारा चल रहा है, पहले भी आपको जहमत दी हमने कई दफ़ा, और आपको सुनने वाले, आपको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। जिस स्वभाव से, जिस एहतियात से, जिस लहजे में आप गुफ्तगू करते हैं, आपके गुफ्तगू के निकात के साथ साथ उसकी दाद देने वाले भी लोग मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। डॉक्टर साहब, बुनियादी जो काम है आपकी तहकीक का, उसके हवाले से भी आपसे एक दफ़ा तफसीली बात करनी है, लेकिन उसके ज़िमन में एक और जो नुक्ता उसके अंदर मौजूद था, यानी आपने शमसुर रहमान फारूकी साहब पे काम किया। हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह किसी वक्त उस पर भी हम बात करेंगे कि उनकी तनकीद जो है उसको आपने किस नज़र से देखा। लेकिन फारूकी साहब ख़ुद दास्तान के एक बहुत अच्छे नक्कात थे और उनका बड़ा काम है। तो ज़ाहिर है उनके तनकीद के तवस्सुत से आपने दास्तान वाला जो हमारा हिस्सा है उसको भी देखा है। सवाल ये है कि दास्तान जो हमारी इतनी बड़ी सिनफ थी, यानी हमारा जो क्लासिकी विरसा है, उसमें तो दास्तान और गज़ल है, नसर में दास्तान और शायरी में गज़ल। तो इन दोनों ने जो बड़ा हिस्सा है वो समेट लिया है हमारे क्लासिकी सरमाए का, फ़िक्री लिहाज से भी, उसलूब के एतबार से भी। लेकिन जब हम देखते हैं कि 20वीं सदी में जब मामला आया है, तो इसके आगाज़ में तो दास्तानें छपती रहीं, उनका रीडर भी इसका मतलब मौजूद था तो वो छपती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही दास्तानें अब हमें मिलती हैं कहीं लाइब्रेरी में, कहीं किसी शौक़ वाले आदमी के पास, या कोई काम जिसने करना है उसके पास, लेकिन उसका अमूमी रीडर जो है वो बाकी नहीं रहा। तो एक तो तासुर ये हो सकता है कि चूँकि अफसाना आ गया, फिर नावल आ गया, तो वो जदीद ज़िंदगी के मुताबिक था और इसे कुछ ऐसा था तो इस वजह से रिप्लेस हो गया। तो ये तो अमूमी तौर पर एक तासुर है और उसमें हकीकत भी होगी। लेकिन आपने चूँकि डीपली उसमें काम किया है, तो क्या इसके अलावा भी दास्तान के ज़वाल की कुछ वजूहात की तरफ हम इशारा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे बाज़ बातों में, आम ज़िंदगी में कोई भी मैदान हो, कुछ चीज़ें पॉपुलर जहन को अपील करती हैं, और हमें हाँ क्या बात है, हमें लगता है कि बड़ी गहरी बात है ये। तो ये जो हमारे 20वीं सदी के आगाज़ के बाद ही जो चंद नाम बड़े आए हैं, मुहक्किकीन भी हैं, वो नाक़दीन भी बड़े हैं, और दास्तान पे काम भी हुआ है, उससे हमदर्दी रखने का रवैया भी हालांकि मौजूद था। मिसाल के तौर पे कलीमुद्दीन अहमद हैं, उनकी किताब है दास्तान पे पूरी मुख्तसर सी छपी हुई है यहाँ। अच्छा, सुहेल बुखारी साहब का है काम इस पे, और उनसे पहले ज्ञानचंद जैन साहब का। ये वो लोग हैं जिनकी हमदर्दी है दास्तान से। कलीमुद्दीन अहमद साहब की तो खैर नहीं, जिस तरह उन्होंने गज़ल के साथ किया, वही उनका वो डालते तो नज़र ही हैं। हाँ, लेकिन वो नज़र जो है वो महल्ले नज़र है। तो वो जो यार्ड स्टिक थी उन सबके पास, ख़ास तौर पे कलीमुद्दीन अहमद, वो ट्रैवल किया, नीचे तक आई है, उन बातों में पॉपुलर अपील थी। ठीक है। दास्तान पे जब बात करना, मिसाल पर कह देना कि ये बदमाशी की बहुत अच्छी चीज़ है, यानी उसे एक अजायब घर की चीज़ तस्लीम कर लेना कि क्या बात है जनाब, बहुत अच्छी थी, और ज़्यादा ज़्यादा अपने बुजुर्गों के लक्षण देखने के लिए थी, हैं, गज़ल भी और दास्तान भी। तो इसने आम कारी को, तालिब इल्म को उर्दू के, वैसे भी जनरली अपील दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि बातें तो ठीक थी, लेकिन ये बेकारी के मशगले थे, जबकि काम नहीं होता था करने को, आम आदमी को शाम को बैठा फारिग काम था, मैंने 2 दिन दास्तान सुने जा रहा है, ये नवाबों के चोचले थे जनाब, ये सारा कुछ ये वो। और अच्छा ज़्यादा फिर क्या कहा कि ये बातें बड़ी अच्छी थी दास्तान के इसमें, लेकिन जो उस वक्त मुजरुल वाक़ियात थे, आज साइंस की दुनिया में आम बातें, आए दिन वही बातें हो रही हैं, लिहाजा अब नए आदमी को उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा एतराज़ हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये अमूमी एतराज़ात हैं, कोई भी कह रहा है इसको, समझ लें, हम भी यही कह रहे हैं बल्कि आज तो। अच्छा, तीसरा आप समझ लें कि वही साइंसी दौर के साथ ना चलने वाला, और फिर पॉपुलर वाली बात में आती है कि जी अब हकीकत पसंदी का दौर आ गया था। अब आम जो पढ़ा लिखा ज़हन है वो हकीकत पसंद है, ठीक है, वो इन चीज़ों को मावराइयत की तरफ, लिहाजा नावल ने उसको रिप्लेस किया। नावल क्योंकि रियलिटी के उसमें जाता है, तो फौरी तौर पे उसकी ज़खामत भी ज़्यादा थी, तवालत वगैरह और ये वो, लिहाजा उसको फौरी तौर पे बड़ा आसानी नावल ने कर लिया। अब कलीम साहबी की बात करूँगा दोबारा, तो उन्होंने दावा किया कि आगे चल के अफसाना
طویل ناول کو بھی ریپلیس کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کی جگہ طویل ناول آئے, طویل ناول کی جگہ چھوٹا ناول, پھر افسانہ. یہ انہوں نے ایک لاجیکل ایک اپیل تو کرتی ہے بات. ہاں شکر ہے اس زمانے میں مائکرو فکشن جو ہے وہ اتنا نہیں تھا. ہاں جی, تو اس طرح یہ عمومی اعتراضات ہیں. اب اگر تھوڑا سا پہ گہرائی سے ہم ایک ایک اعتراض کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت گہرائی بھی نہیں چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ کہ یہ بات کہ یہ بیکاری کا مشغلہ تھا اور طویل ناول کو اپنا اب ضرورت نہیں ہے. آپ کو حیرت کیا ہوگی, پتہ ہی ہے ہم سب کو کہ جو اردو ناول کا آغاز ہے اور آج تک بہت ضخیم ناول کے والیوم میں ناول ہیں وہ اتنے ہی پاپولر ہوئے. مشکل بھی ہیں, پیچیدہ بھی ہیں, اور ان کی زبان کے حوالے سے, ان کے موضوع کے حوالے سے اور ضخامت کے حوالے سے وہ یورپ میں بڑے پاپولر ہوئے. ہمارے ہاں بھی رہے سیریل ناولز کے ٹریلوجی وغیرہ. تو لہذا یہ بات کہنا کہ اس کو ناول نے ریپلیس کر لیا اور ناول کی جگہ پھر افسانہ آئے گا, تو یہ بات بھی غلط ہے. آج افسانے نے اس کی جگہ نہیں لی, بلکہ ناول جو ہے زیادہ پاپولر ہوا ہے افسانے کی نسبت. یعنی اگر میں اپنی ذاتی بات بھی کروں تو میرے لیے 1000 صفحے کا ناول پڑھنا میں کمفرٹیبل ہوں 10 صفحے کے افسانے کی نسبت. ظاہر ہے اس میں اور طرح کا ایک دماغ لگانا پڑتا ہے. اس کا تعلق چھوٹے بڑے اس سے نہیں ہے, انسان اپنے سہولت سے پڑھ. ایک ایسی ویسی اچھی بات کی آپ نے کہ افسانے کی نسبت ناول کا زیادہ پڑھا جانا جو ہے اس کے پیچھے ایک یہ بھی ہے کہ ناول کے مطلب 1000 صفحے پڑھ کر آپ کو جو کچھ مل جاتا ہے, افسانے کے 10 صفحے پڑھ کر آپ کو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. یعنی ناول نگار بہت حد تک وہ بنا کے دیتا ہے آپ کو, ایک فضا دیتا ہے, آپ نکلتے نہیں باہر. یعنی سٹوری, اب ہمیں بڑے ناولوں کی سٹوری وغیرہ کردار وغیرہ کے نام بھی بھول گئے, درمیانے یا بڑے یا چھوٹے اس کو بھی چھوڑتے ہیں. یعنی جب آپ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک کیفیت کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ مہینوں بعض اوقات رہتے ہیں. کوئی بھی آپ ناول بڑا لے لیں تو انگریزی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا وہیں پہ اگر ہم واپس آئیں کہ جو پہلا اعتراض ہے کہ یہ ناول اس کی جگہ لے لے گا اور ناول کی جگہ افسانہ لے گا اور اس کی وجہ طوالت ہے, تو یہ ٹھیک نہیں, بالکل نہیں. اچھا ایک اور بھی ہے, جیسے آپ مطلب آپ کے بات کے توسط سے یہ جو ڈائجسٹوں میں ناول چھپتے رہے قسط وار, ہر مہینے آ جاتا تھا اتنا بڑا, اور وہ مطلب دیوتا اور اس طرح کے بہت سارے سینکڑوں قسطیں, اور ابھی تک نہیں ختم ہوئی, ابھی تک جنہوں نے پڑھا ہوا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ شاید مل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نہیں. آپ کے جو پاپولر ناول جنہیں کہتے ہیں, آپ نمر احمد وغیرہ فرض کیا جو لوگ ہیں, ان کے کتنے بڑے ضخیم ناول ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراض جو ہے یہ غلط ثابت ہوا. اچھا, پھر یہ جو کہ جب نیا ذہن ہے تو یہ سائنسی ترقی اور اس سے یہ دوسری بات, آپ یہ دیکھیں, میں نے بہت پہلے 8-10 سال پہلے جن دنوں ہیری پوٹر آئی تھی, ایک لکھا تھا میں نے, اخبار میں چھپا تھا شاید یا نکات میں چھپا تھا. میں نے کہا کہ لو جی یہ بات بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہیری پوٹر مغرب اس کا دیوانہ ہوا جا رہا ہے, ایسے کہ مطلب لاجیکل باتیں ہی صرف وہ دیکھتا ہے, یہ سائنسی ذہن ہے. اس کو پڑھنے والے 10 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے خواتین حضرات ہیں. اس کے ترجمے دنیا کی کس زبان میں نہیں ہوئے, ٹھیک ہے جی, خلاصے ہوئے, ترجمے ایسے ہے, کارٹون بن گئے, فلمیں بن گئی, اور بہت کچھ. اس میں کون سی بات ہے جو حقیقی اس سے جو ہے جو یعنی وہ کریکٹر جو ہے وہ مطلب ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے, ایسا وہ کریکٹر ہے. ایک تو چلو اس کی مثال ہوگی, آپ ہالی ووڈ کی فلمیں اٹھائیں, کوئی بھی اٹھا لیں بڑی تعداد میں, پرسنٹیج تو کیا کہنی 90% ہے. آپ ایک سرسری جائزہ لیں گے تو اس میں دیکھیں ان کے موضوعات کیا, ماورائیت والے, ساری ماورائیت, ٹائم مشین کا ہوگا, کچھ ہوگا, سپر نیچرل طاقت کا ملنا ہوگا کسی انسان. ایک انسان ہے جو دیوار کے پار دے سکتا ہے, اس پہ ہے. ایک شخص ہوگا جو اڑ سکتا ہے. عجیب و غریب صلاحیت والے افراد, نہ یہ لاجیکل ہے نہ یاد ہو رہا ہے کسی صدی میں ہو رہا ہے, نہ یہ لاجیکل ہے نہ سائنٹیفک ہے. اس کا مطلب ہے پھر بھی پاپولر ہے کہ جو عقل کی محدود اور لاجک کی محدود تعریف کی گئی ہے وہ مس لیڈنگ ہے. بہت اچھا. تخیل جو ہے وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. انسان یہ جو افادہ پرستی کا یوٹیلیٹیرین اپروچ آئی ہے ہمارے ہاں, یہ اب میں یہاں داخل کروں گا نئے کتاب برٹش کو. کیا بات. وہ جب ہندوستان میں آتے ہیں, یہاں عقل کے, ریزن کے, لاجک کے, حقیقت پسندی کے بہت محدود تعریفیں کر دی گئی. ٹھیک ہے. جو بالکل نصابی نوعیت کی, جیسے حقیقت پسندی یہ تھوڑا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت پسندی ہے. حقیقت پسندی وہ بھی جو دیوار کے پار ہے, حقیقت پسندی وہ بھی جو میرے دماغ میں ہے, وہ بھی حقیقت ہے جو میرے لاشعور میں ہے, جو مجھے بھی نہیں پتا.
جب ہم ریئلزم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو واقعیت نگاری کو حقیقت نگاری سے الگ کرتے ہیں. الگ کرنا چاہیے اسے، بالکل صحیح. لیکن ایک دور تھا کہ اس کو سمجھنا کیا. بہت اچھی یہی چیز ہمارے ترقی پسند ادب کے اندر بھی آئی. جی ہاں، یہ انہوں نے واقعیت کو حقیقت سمجھا. انسان بڑی پراسرار چیز ہے، اس میں واقعی محیل العقول واقعات ہیں. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن ابھی بھی میرے شعور میں کچھ اور چیز بھی چل رہی ہے. یعنی انسان ایسا ڈیلیکیٹ ہے کہ ہزاروں کمپیوٹر مل کے بھی اس کا ہم کتنا ٹریول کر سکتے ہیں. ہمارا تخیل کیا چیز ہے، ایک لمحے میں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ باتیں سوچ لیتے ہیں جو یعنی انسان پورے پہ بات کرنا. یہ تخیل کا جو ہے اس کو مائنس کر کے جب دیکھا گیا حقیقت پسندی کو، یہ ہو مطلب نئے زمانے میں نئی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2D اس کا ہے وہ ہم دیکھتے رہے. جی، تو جو اس کی ڈیپتھ ہے 3D والا جو ہے، یعنی اس ان لفظوں کا، اور اب تو 6D اور 8D کی بات. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان لفظوں کے وہ معنی جو 2D میں آتے تھے ہمیں صرف وہ دکھائے گئے، لیکن جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ ہماری آنکھ سے بعد میں پتہ چلی ہمیں. بالکل. پھر تو وہ چیزیں جو آج سے 100 سال پہلے ثابت نہیں تھی، اس وقت اس مطلب ہے کہ ان کا وجود نہیں تھا، آج ہے. اگر سائنس نے آج ثابت کر دیں 100 سال پہلے نہیں تھے، ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت نہیں تھی، آج پیدا ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک، بہت اچھی. یہ بڑی محدود چیزیں تھیں. ٹھیک ہوا. تو دو وجوہات پہ ہم چلے گئے، یعنی ایک تو طوالت والا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، دوسرا یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب یہاں تھوڑی سی آپ جو یہ ڈیفینیشنز ہیں، اچھا غیر اخلاقی بھی کہا گیا کہ داستان میں غیر اخلاقی پورشنز ہیں. اب یہ غیر اخلاقی والی بات بھی اور واقعیت والی بات بھی جو ہے واقعیت، یہ بھی ہمارے ہاں کلونیل پیریڈ کی پیداوار ہے. اس کی مثالیں مجھے دینے کی ضرورت نہیں کہ فحاشی کی اور اس کی کہ جو ایک وکٹورین اخلاقیات کا پیمانہ تھا جو ان کے ہاں تھا، جسے وہ خود بھی چھوڑ چکے تھے، وہ ہمارے ہاں لایا گیا. کتنے ہمارا ادب کے اندر چیزیں ہیں، مثنوی کے اندر بھی نکل آئیں گی، وہ شادی میں بھی موجود ہیں. نصور صاحب جو ہیں وہ جو کٹوا رہے ہیں کریکٹر، وہی کافی ہے والی مثال میں کہ وہ لایا گیا ہے نا کہ بیویوں کے پڑھنے کی بھی ہو. یعنی ایک وہ کتابیں جو ایک عرصے تک تربیت اخلاق کرتی رہیں یہاں کے آدمی کی، بلکہ اس پورے خطے کے اور پورے جو ریجن ہے ہمارا بر صغیر کا، اور جو ایران بھی شامل ہے اس میں، فارسی کے ان کتابوں کے تھرو ان کو قرآن کے بعد یا ہماری مذہبی کتابوں کے بعد ان کتابوں کی اہمیت تھی اخلاق کے معاملے میں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں قابل اعتراض معاملات ہیں. یہ جو جزیات میں دیکھنے کا تصور ہے نا، انالیسز کا، یہ کلونیل پیریڈ کے اندر میرا خیال آتا ہے. اوورال سماجی زندگی میں کلیت میں دیکھنے کا ہمارا تصور تھا، چیزوں کو کلیت میں دیکھنے کا. وہ زندگی تو کلیت کی ہے نا، جس میں سب ہے. میں روتا بھی ہوں، میں ہنستا بھی ہوں، میں بوڑھا بھی ہوا، میں جوان بھی ہوا، بچپن بھی گزرا میرا، میری تخیل بھی میں. تو پورا ایک انسان جو پورا ایک سوسائٹی کے اندر رہ کے دیکھنا، انہوں نے ہولسم پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہولسم سوسائٹی بھی. تو اس کو توڑ کے جانا، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ انالیسس کر کے اور لیبلنگ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو، لہٰذا انہوں نے ہر چیز کو لیبل کیا. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے ایون یہ بات کہ آپ کے ہاں ذات برادری کا بھی جو ہے اور مذہب کا خانہ میری شناخت میں، یہ ان کے دور میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے دیکھ لیا کہ اس خاندان کی یہ صفات ہیں، اس کی ذات، ہر چیز کو لکھا گیا مذہب کا. جبکہ ہم تو ہندوستانی تھے نارمل، تو خیر علیحدہ موضوع چھیڑتے ہیں ہم بات کو. تو کیٹیگرائز کرنا یہ کولونیل مائنڈ کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کیٹیگرائز کرنا تھا کہ یہ ہے ہندوستانی. انہوں نے داستانوں کو پورا سمجھا کیا، اور پھر ہمارے لیے وہ شریفانہ سی داستانیں جن کے اندر کوئی کسی بھی نوعیت کی کوئی کے خیال میں نہیں تھا، کوئی سادہ داستان امیر حمزہ وغیرہ کی جگہ، کیونکہ ان کے اندر تو دیکھیے کیا کچھ نہیں ہے. بڑی داستانوں میں دوستی ہے، دشمنی ہے، بغاوت ہے، اجتماع ہے، اجتماعیت ہے. کتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ، جو ویسے میں 4-5 کی نواز دی، اور بھی بہت کچھ ہے. ایسے ہی ہے، اس میں تو مزاحمت جو ہے وہ ایک بنیادی شے ہے ہی. سارا خیر و شر کا جھگڑا ہے. خدا کا تصور ہے، تصور کائنات ہے پورا، تصور دنیا، تصور کائنات، ورلڈ ویو، یہ موجود ہے اس کے اندر. اب داستان امیر حمزہ میں تو ملے گا آپ کو، وہ اس میں نہیں ملے گا. وہ جو 200 صفحے کی ہے قصہ چہار درویش میں ورلڈ ویو ہمارا نہیں ملے گا.
لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی خطرناک تھیں ان کے لیے. یہ ایک علیحدہ پہلو ہے, چلے اس پہ پوری بات ہو سکتی ہے. فاروقی صاحب کا بھی موقف ہے یہ, اور لوگوں نے بھی غالباً کی ہے بات, عسکری نے بھی شاید کی ہو. تو یہ ساری وجوہات مل کے یہ نیچے تک ٹریول کیا نا, انہوں نے بہت نقصان پہنچا. اب آپ دیکھیے جیسا آپ نے ابتدا میں بات کی کہ داستان, آپ دیکھیں کہ داستان تو بنیادی طور پہ سننے سنانے کی چیز ہے, یہ تو تحریر کی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ہندوستان کی داستان کا جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ داستان ہماری تھوڑا ہے, پوری دنیا میں ہے. بالکل رومانس کے نام سے سورماؤں کی کہانیاں ہیں, فرانس جتنے بھی ہیں ایپک ہے, اس کے کئی ہیں, اس کی 4-5 ہیں شیڈز مختلف طرح کے, وہ ساری بنیادی طور پر تو داستان ہے. ہاں, جس کے اندر کچھ ایلیمنٹس کامن ہیں, کافی ایلیمنٹس کامن ہیں. سپر نیچرل کا ہونا کے اندر بھی ملے گا, آپ کو جہاں بھی ملے گا, ہمارے یہاں بھی, تو وہ تمام میں موجود ہے یہ. لیکن جو مقام یعنی عمر کا ہم کہیں اگر فاروقی صاحب نے کسی ایک چیز کو بہت بڑا حصہ دیا ہے, وہ داستان امیر حمزہ کو پڑھنا اور داستان کی پوئٹکس کو دریافت کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا خیر, میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو سننے سنانے کی چیز تھی. یعنی 19ویں صدی کے آخر میں جب وہ داستان سنانے والے افراد 2-4 رہ گئے اور داستان پڑھنے والا اور سننے والا, اب پڑھنے والا بھی آ گیا ریڈر, ٹھیک ہے جی, اردو پڑھنے والا کیونکہ چیزیں آ چکی, پھر نویل کشور پریس کو ان کو خیال آتا ہے کہ اس کو تحریری صورت میں لایا جائے. لہٰذا اس کو آہستہ آہستہ بنی وہ 46 جلدیں جو ہے وہ شائع ہوئی. تقریباً ہر جلد 800 سے 1000 صفحے پہ ہے. اب آپ دیکھ لو کہ 40 سے 45-46 ہزار صفحات ہیں جو چھپے, 45,000 صفحات. اب ایسی چیز پوری دنیا میں فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں ہے. باقیوں میں رزم کا پہلو زیادہ ہے, یونانی ایلیمنٹ جو ہے اس میں رزم کا پہلو زیادہ ہے, زیادہ اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹ ہے, لیکن رزم کے ساتھ بزم کا پہلو, طلسم کا پہلو, عیاری کا پہلو, یہ 4 پہلو ایسے ہیں بن کے یہ ہندوستان کی داستان کی خاص طور پر داستان امیر حمزہ کی یہ پوئٹکس بنتی ہے. کیا بات. رزم جو کہ پہلے ڈومیننٹ تھا, بہت ہوا, کہیں طلسم ہے اور کہیں جو ہے وہ عیاری کا ایلیمنٹ نہیں تھا. تو انہوں نے جو 4 جلدوں پہ 5 آ چکی ہیں یا 6 شاید آ چکی, کیونکہ انتقال سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ ایک جلد اور ہے جو بھی شائع نہیں ہوئی. تو پہلی جلد میں انہوں نے شاعری, اپنا ساحری, شاہی, صاحب کرانی اس نام سے جو آئی ہے, پہلی جلد جو ہے وہ ہے داستان کی پوئٹکس پہ, کہ زبانی روایت کی چیز کی کیا پوئٹکس ہے, وہ تحریری بیانیے سے مختلف ہے. یہ زبانی بیانیہ ہے, اس پہ تو ایک الگ سے پروگرام ہم کریں گے, یعنی اس کو دیکھنا چاہیے. جی ہاں, کہ داستان کی جو شعریات ہیں بالکل. اور ذاتی طور پہ میں اگر اس کو مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جو نان فکشن کتابیں آئی ہیں ہماری پچھلے 20-30 سالوں میں بڑی اردو میں, اس پہلی جلد کو ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہ میرے بس میں ہو تو ہر ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے کمپلسری کر دی جائے, اتنی اہم چیز ہے. یہ صرف داستان پہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے, وہ ظاہر پورے ہمارا جو ادبی جو ہمارا معاملہ ہے, آپ کو یعنی آرگیو کرنے کا اور باریکی کا, لطافت کا پتہ چلتا ہے کہ کام کیسے کرتے ہیں, تحقیق کسے کہتے ہیں. اس کو تو شامل نصاب ایسی چیز ہے, اس کو تو آدمی ناول کی طرح پڑھتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی جلد اول کو خاص طور پہ, بقیہ تحقیقی کام ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے سوال پہ رہتے ہوئے ہم نے بات کی ان وجوہات کی جن کی بنیاد پر 20ویں صدی میں آ کر داستان زوال کا شکار ہو گئی. تو 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا. ایک اس کی طوالت, لیکن ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو مطلب پتہ چلا کہ یہ وہ بھی نہیں ہے. پھر اس کا نان سائنٹیفک ہونا, ٹھیک ہے. پھر اس کا جو مخرب اخلاق ہونا. یہ 3-4 باتیں جو ہیں یہ. اس کے علاوہ اچھا ایک اور چیز ہے جس نے بڑھاوا دیا اس چیز کو, وہ ہے, اب یہ میرا ذاتی خیال ہے, کہیں میں نے پڑھا نہیں اس طرح, جامعات نے ایک تو اس اصول کو طے کر لیا کہ ترقی یافتہ شکل ہے, عام لکھا ہوا, اچھے بھلے کتابوں میں ناول داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ اصناف میں ترقی نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے.
ہر صنف اپنے، یہ میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، نظم کے حوالے سے بھی ایسی بات ہے، وہ اس میں ارتقاء نہیں ہوتا، توسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، تو ارتقاء ہم کہیں گے، ارتقاء والا معاملہ اصناف میں نہیں ہے، ناول اور چیز ہے، پہلی تو اس پہ بالادست سے ہم پروگرام کریں گے کہ وہ زبانی اور اس کی جو حرکیات ہی مختلف ہے، تحریری بیانی کی علیحدہ بات ہے، لیکن جامعات میں نقصان ہی پڑتا ہے کہ اس چیز کو پہلے بائی کیا اور اس کے بعد ایک چیز داخل ہوتی ہے ہماری مقالات کے اندر، وہ ہے سماجی شعور نامی جانور کی. یہ جانور ایسا دندنایا ہے ہمارے مقالات میں، فلانے کی چیز میں سماجی شعور، فلانے کے میں سیاسی شعور، فلانا کا مذہبی شعور، یہ ایک شعور، ایک جانور جو پیدا کیا ہے جامعات نے. معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور آپ اسے کاٹیے گا بھی مت. نہیں یعنی میں اس پہ سخت الرجی ہوا، اس جانور کو کاٹ بھی دیں تو ایک اور آ جائے گا. یعنی کیسے ممکن ہے کہ اس کا مطلب ہو گیا کہ داستان میں سماجی شعور نہیں ہے. یہ بھی اس پہ اعتراض ہے. بھی شعور سے کیا مراد ہے، سماجی شعور سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جز کو آپ لے کے پوری دنیا کا، پوری زندگی کا شعور دے رہا ہے. وہ بے شعور تھے. یعنی جو 1000 سال پہلے کا ادب ہے، داستان کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کا شاعری ہو، وہ اس میں سماجی شعور نہیں ہے. کون سا ادب ہو سکتا ہے جس میں سماجی شعور نامی چیز نہ ہو؟ اچھا، جس زمانے کا وہ ادب ہے، اس زمانے میں تو ہماری سماجی حالت بہتر تھی. ہاں جی، دیکھیں نا، اور اظہار ہوتے ہی اگر ادب پیدا کرتا ہے سماجی شعور تو پھر بھی وہ ادب بہتر تھا جس نے وہ سماج پیدا کیا، اور اگر سماج ادب پیدا کرتا ہے تو پھر بھی وہ سماج بہتر تھا جس نے وہ ادب پیدا کیا. بالکل. آج بھی ہم 2000 سال پرانی چیزیں نہیں پڑھ رہے، یونان کی اور کہاں کی، عربوں کی. لہٰذا یہ سماجی شعور پہ بہت زیادہ زور دینے کا نتیجہ ہو کہ یہ بہت ہی سپرفیشل ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ تقاضا کرتی ہے داستان کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سنجیدگی سے کیا جائے، اور اس پہ غور ہوا بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ بات کریں. میں وہی بات آپ سے پوچھنے والا تھا کہ مطلب اس صورتحال میں، یعنی یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ زوال کا شکار ہوئی یا کی گئی، ٹھیک ہے، دانستہ ہوئی یا نادانستہ، جیسے بھی ہو گیا ہوگی. اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کا اندازہ ہوا اور اس کے کچھ میئرز ایسے لیے گئے ہیں، یا کیا کیا جانا چاہیے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے بڑا، وہ واپس نہیں ہوتا ان معنوں میں، لیکن اس رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو بچ گیا ہے کہ اس داستان کے علاوہ بھی کہ اپنے آپ سے شرمندہ نہ ہونا. یہ جو ہمارے ہاں 1857 کے بعد آئی ہے بات، جس پہ رونا ہمارے نارنگ صاحب نے، جدید کے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے، یہ لوگ اپنی جڑوں پہ واپس بھی گئے ہیں کہ جو انقطاع ہوا ہے ہمارے تہذیبی شعور کے کاٹنے کا، ہمیں یہ احساس دلانا کہ ہم مطلب کہ ناقص ہیں ہر چیز میں، اپنی رائے رکھنے میں، چیزوں میں، تہذیب میں، رسوم میں، علم میں، ادب میں. اسی طرح کے مطالعے کو ہم پوسٹ کولونیل اسٹڈی بھی کہتے ہیں. جی بالکل. یہ اسٹڈی جو ہے اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں خود بخود داستان اپنے ورثے پہ شرمندہ ہونے کی وجہ سے فخر کرنا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کوٹیشن ہے، جی بالکل، میں نوٹ کی خاص طور پہ پڑھنے کے لیے، فاروقی صاحبی کی ہے. کسی قوم اور کسی تہذیب نے کم ہی اپنے محسنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوگا جو اہل اردو اور اہل ہند نے داستان امیر حمزہ جیسی عظیم الشان کارگاہ نیرنگ کے نابغوں کے ساتھ کیا. بالکل. دنیا میں کم ہی ایسے متن ہوں گے جو داستان امیر حمزہ کے 46 جلدوں کے 42-43 ہزار صفحات کے آگے ٹھہر سکیں. کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ فاروقی صاحب کا، اور صاحب فہم آدمی کا اور صاحب مطالعہ آدمی کا دعویٰ ہے. تو اس کو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایسی بات کر دی. اور ان ایک آدھ آدمی میں شامل ہیں 21ویں صدی کے جنہوں نے داستان امیر حمزہ کی ساری جلدیں پڑھی ہیں. ایک آدھ کوئی اور ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر نقد بھی کیا اور تحقیق کی. لہٰذا آج اپنے ورثے کو، سارے ورثے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کام ان معنوں میں ہو بھی رہا ہے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. آپ تھوڑا سا پریکٹیکلی ہمیں بتائیں نا، مثال کے طور پہ 46,000 صفحے کی ابھی آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا ورثہ ہونے کے باوجود اور اس وقت کا بھی ہونے کے باوجود آپ نے کہا کہ ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا پڑھا ہوگا. تو اب ایسا آدمی ہم یکدم تو پیدا نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس داستان کے چھوٹے حصے، یعنی اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی داستانیں ہیں، چھوٹے حصے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے، جیسے پہلے ہم عمر یار کی کہانیاں پڑھتے تھے تو ایک چھوٹا سا اتنا بچوں کے لیے ہے، تو اس طرح بڑوں کے لیے بھی کچھ حصے الگ الگ کاٹ کے، جس سے ایک تشویق پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ بھئی یہ ہے تو پورا بھی جا کے دیکھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے. اس پہ توجہ ہوئی بھی ہے دوسرے انداز میں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ان کے بھتیجے ہیں فاروقی صاحب کے، محمود فاروقی. محمود فاروقی اگرچہ وہ ہسٹری کے آدمی ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں،
اور تھیٹر اور فلم کی طرف بھی آئے اور بعد میں نیچرلسٹ کی طرف آئے، یعنی اپنے چچا ہونے کی وجہ سے نہیں آئے اس طرف، انہوں نے داستان گوئی کو فروغ دیا اور پھر اپنے قریب ہوئے، ساری اس کے درد کو سمجھا. اور ہندوستان میں بھی اس کا کلچر تو تھا ہی، پاکستان میں بھی آئے، یہاں بھی ہمارے کئی نوجوان آئے ہیں. 2 تو میں نے بھی اٹینڈ کیے ہیں جس میں داستان کی محفل ہے پڑھا. جی ایسے داستان پڑھتے ہیں. ایسے ہمارے یہاں فاروق ندیم صاحب جو ہیں جی انہوں نے بھی پڑھی ہے. ڈاکٹر فاروق ندیم جو ہیں یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمارے دوست جو ہیں. ہاں پرفارم کر کے پڑھتے ہیں. تو اس طرح اس کے پرفارم کے یہ ہوئے، یہاں ہمارے ہوئے، لاہور میں ہوئے، کراچی میں خاصے ہوئے، تو یہ لوگ تیار ہوئے ہیں. ابھی میں لاہور تھا لمز میں ہی، وہاں ایک ارسلان صاحب کا اسی پہ پیپر پڑھا انہوں نے، کم و بیش ہی. میں فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا، ینگ تھے، تو لہٰذا اس طرف اب نا توجہ کی ہوئی ہے. اور اب اس کی ہے کہ جامعات میں ایک تو اس پہ کام ہو، عملی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ خوف اور شرمندگی پہلے دور کر کے اس پہ کام ہو. جیسے فاروق صاحب نے انگریزی میں یہ کام کیا ہے نا، اردو میں بھی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کرتے ہیں سر. تو اس طریقے سے اردو میں بھی انگریزی میں بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اکیڈمک سطح پہ کام. آج موضوعات کی کتنی کمی ہے، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا، بہت ہو چکے. ہم داستان کی طرف رخ کریں، اور داستان کی جو ہے یہ جو محافل ہیں اس ہمارے تقریبات میں، کاموں میں یہ ہو. اور تیسری بہت ہی عملی جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی ہے کہ اس کے اوتھینٹک، ایک تو ایسے مطلب روایتاً وہ تو چلے بہت سی چیزیں موجود ہیں، مختصر داستان امیر حمزہ، خلاصہ ہے، ایسا کر کے، لیکن ایکسٹریکٹ ہوں، باقاعدہ ایکسٹریکٹ اس میں سے نکالے ہوئے ہیں. ایک تو حسن عسکری صاحب نے انتخاب کیا تھا، انتخاب وہ بہت اچھا، طلسم ہوشربا، مختصر سا تھا، 200-400 صفحات کا. تو اس طریقے سے اوتھینٹک لوگ، اوتھینٹک ادارے اس کے انتخاب کریں، ایک ایک والیوم کا کریں، ایڈٹ کریں، اس کے سلیس لکھیں، نہ کہ ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کر لیں، تاکہ ووکیبلری وہی رہے، وہ مطلب وہ جو جملے کا ایک طلسم ہے وہ بھی باقی رہے نا. تو اس کی سب کی ایک لحاظ سے دیکھیے، اب یورپ کی بات کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر کلاسیک کے کئی ورژن بنا رکھے ہیں. 10 سال کے بچوں کے لیے بھی شیکسپیئر ہوگا، 15 سال والے کے لیے بھی ہوگا جو او لیولز کرے گا، وہی چیز، وہی ناول ڈکنس کا، کسی کا. تو ہر ایج کے لیے بنانے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ پورا ایک ادارے کی سطح کا کام ہے، تو بہت دانشمندی کے ساتھ یہ کام کرے. ایسے تو یہ مطلب بہت اچھا، یعنی آپ سے گفتگو کی ہے تو کئی پہلو ایسے سامنے آئے کہ ہم یعنی جب بھی کسی ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ بڑا ادب جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بڑی چیز، تو ہمارا دھیان فوراً مغرب کی طرف جاتا ہے کہ جو بڑا ہے، جو اچھا ہے وہ اسی طرف کو ہوگا. یہ بھی کولونیل ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کا دین ہے یہ والی باتیں. تو ایک تو اس سے نکلنا چاہیے اور ہماری اپنی جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ بڑا، یہاں پر بھی بہت کچھ ایسا ہے جو بڑا ہے، جو جسے یعنی انہیں بھی مغرب کو پتہ ہے اس چیز کا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بھی پتہ کتنی بڑی چیز. چلیں، تو آپ نے گفتگو کی تو کچھ ہمیں ظاہر جن کو پتہ ہے ان کو تو ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل گیا اور ہم متوجہ ہوئے دوبارہ اس کی طرف. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.